बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है तंज़ो मज़ाह और इखलाकी हदूद। तंज़ो मज़ाह इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेज ड्रामों के बाद अब टीवी चैनल्स पर भी तंज़ो मज़ाह के बहुत से प्रोग्राम पेश किए जाने लगे हैं, जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में घिरे हुए अवाम वक्ती तौर पर खुश हो जाते हैं। बिलाशुबा ये माशरे की एक गैर मामूली खिदमत है, लेकिन देखने में यह आता है कि इस मामले में दूसरों की तज़हीक और तहकीर भी कर दी जाती है। इस तरह मजाक करना दर हकीकत मजाक उड़ाना बन जाता है, हत्ता कि इसमें बड़ों और बुजुर्गों के एहतराम के तकाजे भी बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि पामाल हो रहे हैं। आज हम ज़ाब्ता हयात में इसी मसले का तज्ज़िया करेंगे, इसके असबाब को मुतय्यन करेंगे और कोशिश करेंगे किसी न किसी हल तक पहुँचें। हमेशा की तरह हमारे साथ आज डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं, जो हमें बहुत सीरियस नोट पे ये बताएंगे कि कहाँ हम किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं और कहाँ हम वाकई मज़ाह पैदा करते हैं। लेकिन उनके साथ एक और शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं नाम लूँगी और आपके ज़हन में उनके कई कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेज टीवी फिल्म का बहुत बड़ा नाम, 700 से ज़ायद लोकल अवार्ड्स ले चुके हैं और पाकिस्तान के अलावा हमसाया ममालिक में भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड्स ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, तंज और मज़ाह में फ़र्क क्या है? देखिए, मज़ाह तो हर उस बात को कहेंगे कि जिससे इंसान के अंदर बेसाख्ता मुस्कुराहट या उससे बढ़कर हंसी अंदर पैदा हो जाए, वो माइल हो जाए। आम डगर से हटकर कोई भी ऐसा अंदाज़ कि जो इंसान को मुख्तलिफ लगे और उसका मुख्तलिफ लगना उसकी तबीयत के अंदर एक आम संजीदगी की जो एक फ़िज़ा होती है उससे हटकर उसे रिलीफ दे। इंसान उसको पसंद करता है, इंसान उससे खुश होता है। तंज़ ऐसा होता है कि इंसान किसी दूसरे शख्स को कि जो उससे किसी वजह से दूर है, उससे कुछ रंजीदगी है, वो उसको मनफी तौर पर कोई तबसरा कमेंट करके उसके बारे में उसकी कोई कमज़ोरी नुमायां करता है। उसको ये एहसास दिलाता है कि उसने जो उसके साथ मामला किया था वो गलत था, बुरा था या उसको नापसंद है, और इस वजह से वो एक तरह से बदला लेता है। जहाँ तक मज़ाह का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि जैसा कि आपने फरमाया बड़ी मतलूब पसंदीदा चीज़ है और इंसानियत की इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी खिदमत है अली एजाज साहब की तरह के लोग जो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ऐसा होता है कि ये मज़ाह उस बाउंड्री से बाहर निकलने लगता है कि जो अखलाकी हुदूद की बाउंड्री अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम लोग मलहूज़ रखें। आपने कहा कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एक हद को मलहूज़ खातिर रखें, वो क्या हद है? देखें, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक फ़ितरत सलीम रखी है कि जिसको कि परेशानी होती है, ठेस पहुंचती है जब कभी भी इंसान की ज़बान से, उसकी किसी हरकत से किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचे। आप मजाक कर रहे हैं, मजाक करते करते आप महसूस करते हैं कि आपने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला अपनी ज़बान से निकाला कि जिससे आपने दूसरे को तंग किया, दिल आज़ारी हुई, और आप ये महसूस करते हैं अगर कोई शख्स मुझे यही बात कहता तो मेरी भी दिल आज़ारी होती। तो ये हुदूद वो हैं कि जो अल्लाह ने बात को आप अपने ऊपर रख के देखें तो आपको भी दुख महसूस ऐसा ही होता। अली साहब, आप बताइए, आपने तो इतनी फन की खिदमत की है, आपने तंज और मजाक को अलग अलग कैसे पाया? आपके प्रोग्राम का नाम है ज़ाब्ता हयात, ठीक? सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता हयात तो अल्लाह पाक ने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो हमें अता किया कुरान पाक की सूरत में, और फिर अहादीस जो हैं मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन पे अमल करते हुए कोई भी काम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो दिल आज़ारी नहीं होती। सही, एक लिमिट्स में रह के, ठीक है।
ٹھیک ہے، لمٹس کی، ہم سب لمٹس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن جب ہم کسی چیز کو کاپی کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں، مثلا کسی کا اینک لگائے ہوئے ہونا ایک کیریکٹر ذہن میں آتا ہے، کسی کا ہلکا سا لنگڑا کے چلنا، ہو سکتا ہے اس کی ٹانگ میں کوئی خرابی نہ ہو لیکن اس کی چال اس طرح کی ہو، اسی چیز کو کامیڈینز جب کاپی کر لیتے ہیں وہ ایک مزاحیہ چیز بن جاتی ہے. یہ بڑی باریک لائن ہے، اس کو کس طرح سے ہم ڈیلینیٹ کریں کہ یہ الگ الگ رہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ مذاق کی بھی کچھ لمٹس ہیں. بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بعض مزاح کے وہ پہلو ہیں کہ جو بالکل صاف ستھرے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو انتہائی گھٹیا ہیں. بالکل ہے. ایک گرے ایریا ہے کہ جس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل، قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اس میں اگر معاشرہ بہت حساس اور سنجیدہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی لمٹ طے کر لے گا. ایک شخص کے جو شریف النفس ہے اور اس کو دوسروں کی دل آزاری کرنے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، وہ بھی اس کا لحاظ رکھے گا. لیکن جو لائن انسان کو ڈرا کرنی ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو بدنام نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھ کر اس کو طنز اور مذاق کا نشانہ نہیں بنانا. ڈاکٹر صاحب، طنز جب ہم اس ورڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کرٹیسزم بھی کہتے ہیں، اور کرٹیسزم کے بارے میں تو ہم سب اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. تو کیا طنز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اگلے کا مذاق اڑایا بس، اس میں کوئی ایسا امکان نہیں ہوتا کہ آپ اگلے کی تصحیح بھی کر رہے ہو؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی جی. کہ تنقید اگر آپ نے کرنی ہے کسی کی اصلاح کے لیے تو پھر آپ دوسرے کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. ٹھیک. اس کو موقع ہوگا کہ وہ جواب دے. جب آپ مذاق کرتے ہیں نا، اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اب آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ اس شخص نے جو کام کیا ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اب میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، تو پھر وہ سنجیدہ عمل دوسرے کی اصلاح کا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں ہم لائن کیسے ڈرا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپ کے معاشرے میں ایسے کردار ہیں کہ اگر آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں نام لے کر یا نمایاں کر کے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو بالعموم اس کو برا سمجھا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک عمومی برائی کو آپ ہدف بناتے ہیں اپنے مذاق کا کہ جس میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور آپ نے کسی ایک شخصیت کو نمایاں کر کے بیان نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایکسیپٹیبل، قابل قبول نہیں ہے بلکہ مطلوب چیز ہے، بڑی خدمت ہے. بالکل صحیح. علی اعجاز صاحب، آپ نے اپنی پرفارمنس میں اور اپنے فن میں صرف مزاح کا کیوں انتخاب کیا؟ آپ نے زیادہ تر جو رولز کیے ہیں اس میں آپ نے لوگوں کو بہت ہنسایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے غلط کیا ہے، سب سے زیادہ وانٹڈ چیز یہی ہے، لیکن آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے، آرٹسٹ کو ہر قسم کا رول کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے پاس جو انسپائریشن تھی منور ظریف فیملی سے، میرے اکثر دوست جو چیدہ ہیں ان کا رویہ، انداز گفتگو کامیڈی، اور آج اتفاق سے ڈاکٹر خالد صاحب آفس میں برجمان تھے، میں اندر آیا ہوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ابھی بیٹھا بھی نہیں تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جی میں بچپن سے آپ کے ڈرامے دیکھ رہا ہوں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی جان، ایک یہ ڈاکٹر خالد اور ایک ڈاکٹر خالد بٹ جو پی ایم سی اے کے ایم ڈی تھے. جی جی. یہ جناب خالد بٹ، مجھے یہ نام راس نہیں. تو بہرحال میں نے کہا سر، اس وقت میں نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا بچپن میں تو آپ بھی بچے ہی تھے، میں نے وضاحت کر دی تھی. نہیں، پھر میں نے کہا یہ اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. ایج پہ ساری بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. آج ضابطہ حیات میں ہم طنز و مزاح اور اخلاقی دائرے کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اعجاز صاحب اور ڈاکٹر خالد ظہیر. جی، آپ سے ہم بات کر رہے تھے اس سلسلے میں. زنیرہ، آپ نے جو سوال کیا مجھ سے کہ
मज़ाक को ही मैंने पसंद क्यों किया? दरअसल अक्सर मैंने बुजुर्गों को भी कहते हुए सुना कि खल्क़े खुदा को जो शख्स खुश करता है, मुस्कुराहट देता है, अल्लाह पाक उस पर रहमतें करता है। ठीक है जी, क्योंकि उसको अपनी खल्क़ के साथ बड़ा प्यार है। ये चीज़ मेरे दिमाग में अड़ गई। फिर मुनव्वर ज़रीफ को जब मैंने देखा, उनके बड़े भाई को देखा, तो मेरे अंदर ये टाइमिंग का जज्बा पैदा हो गया। मैंने अपने सीनियर्स लैरी साहब को, यानी जैसी टाइमिंग फ़िक्रे की लैरी साहब करते हैं, मैं बेपनाह इंस्पायर हूँ। मोइन अख्तर, तो बहरहाल अच्छा, ये जितने नाम आप ले रहे हैं, या। इन सब लोगों ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी अखलाकी हदूद को क्रॉस किया हो, कभी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, किसी शख्सियत को, किसी लीडर को टारगेट करके मजाक बनाया हो। इतना खूबसूरत मजाक, डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं इखलाक के दायरे में इस तरह का मजाक? क्या आजकल हमें दस्तयाब है? देखें, ये जिन शख्सियात की बात कर रहे हैं और जिस दौर की बात कर रहे हैं, मुझे महसूस होता है कि शायद हमारा जो टेस्ट था उस ज़माने में बहुत बेहतर था। सही। और यकीनन ये टेस्ट के बेहतर होने में इनकी तरह के लोगों का बड़ा हाथ है। ज़ाहिर है जो चीज़ हम देखेंगे, जो ऐसी चीज़ हम चीज़ प्रोवाइड सुनेंगे, की जिन्होंने तो हमें। उससे हमारा टेस्ट बनता है। बिल्कुल। ज़ाहिर है कि अगर आप गिरी हुई घटिया चीज़ें देखना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे, तो आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंसान के अंदर एक मयार है ना, इसको बुलंद होना चाहिए। और इसके बुलंद करने में इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों का बड़ा किरदार है कि जो उस फील्ड में लीड करते हैं और लोगों के सामने ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं कि जिसको देखने के बाद फिर आदमी कोई गिरी हुई चीज़ फिर पसंद नहीं करता। जी, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। देखिए, मैंने जब ये काम शुरू किया, थिएटर शुरू किया, मैं नहीं कहता कि नहीं किया, वो किया जब साफ सुथरा फैमिलीज हॉल भरा होता था। और नईम ताहिर साहब मेरे डायरेक्टर पहले, शरीफुल नफ्स आदमी। तो मेरा कहने का मकसद है कि आपकी टीम जिस तरह की होती है, जी। जिस तरह के लोग आपके साथ काम करते हैं। जुनैरा, मैंने जितनी फिल्में की, जितने प्लेस किए टीवी के, थिएटर के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैंने कभी कोई गिरी हुई बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंदर है सेल्फ सेंसर कि जो बात मेरी माँ बहन नहीं सुन सकती, मैं लोगों को क्यों सुनाऊं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये उन ये लोगों बहुत को बड़ी सोच- बात है। बहुत यही बड़ी वो बात। डॉक्टर साहब आप जो मयार की बात कर रहे हैं कि मयार हमने खुद मुतय्यन करना होता है। ये। तंज की जो हम बात कर रहे थे, तंज में तकब्बुर का कितना एलिमेंट होता है कि जो शख्स किसी के ऊपर इतनी आसानी से बैठ के बात कर रहे हैं, एक तो ये कि क्या उसने अपनी तरफ देखा है, और दूसरी चीज ये कि उसमें क्या तकब्बुर का एलिमेंट भी पाया जाता है? देखिए सुनहरा, दोनों इम्कानात हैं। बाज़ लोग आदतन भी करते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो जब करते हैं तो उनके अंदर अपने बारे में एक सुपीरियॉरिटी का एहसास भी होता है। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पहली किस्म के लोग हैं वो सही करते हैं। उनको भी एहसास होना चाहिए कि जो जुमला उन्होंने बोला है उसके नतीजे में दूसरे के अंदर किस कदर परेशानी उन्होंने पैदा कर दी है, कितना दुख उन्होंने दिया है। सो इंसान को अगर वो अपनी ज़बान में से जो कुछ भी अल्फाज निकालता है उसको तोलने का, उसके बारे में अपने से सवाल करने का एक दाइया मौजूद हो और वो उसको अपनी आदत बना ले, तो यकीनन वो मजाक तो फिर भी करेगा, इसलिए कि मजाक के बगैर तो सर ज़िंदगी नामुकम्मल है, लेकिन वो मजाक सुलझा हुआ करेगा, इखलाक के दायरे में अखलाक करेगा। के दायरे के अंदर अच्छा, करेगा। और ये जो डॉक्टर साहब हदीस है कि मिज़ान अमल पे सबसे ज्यादा भारी हमारे अमाल होंगे, अमाल में सबसे ज्यादा अहमियत इखलाक की है, इस पे कुछ रोशनी डालें। इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए बात यह है कि अखलाक वो चीज़ है, वो हिस्स है, वो रोशनी है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदाइशी तौर पर दी, और ये जो अल्लाह के पैगंबर वही लेके आते हैं ना, ये एक और मज़ीद रोशनी है कि जो उस रोशनी की रहनुमाई करती है। सही। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन दोनों के बारे में ये फरमाया कि ये नूरुन अला नूर है। एक रोशनी पहले से फितरत की मौजूद है जो अखलाक की सूरत में हमारी रहनुमाई करती है, और फिर इस पर मज़ीद अल्लाह की वही है कि जो इंसान के लिए और निखार पैदा करती है। तो जिस शख्स ने अपनी उस पहली रोशनी को ज़ाया कर दिया, उसको वही इलाही की रोशनी से कभी फ़ायदा उठाने की तौफीक नहीं मिलती।
بہت بڑی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. علی اعجاز صاحب, میں آپ سے چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو اس وقت ہمارے فنکاروں کو پرابلمز ہیں, اگر ان کی طرف آیا جائے کہ وہ کیوں اتنے معیار سے گر گئے ہیں. آخر آپ لوگ بھی تو تھے, اور اتنے سارے لوگوں کا ڈاکٹر صاحب ہم نے جو نام لیا ہے, یہ لوگ بھی تو ایک ٹیم کی طرح بہت اچھا کام کر کے گئے ہیں. اکیڈمیز ہیں ہاں, یہ. ابھی کیوں معیار گر گیا ہے؟ ہمارے تھیٹرز کا حال دیکھیں, جس طرح کی پرفارمنسز ہوتی ہیں, جس طرح کے مذاق ہوتے ہیں, وہ تو آپ سن بھی نہیں سکتے. زنیرہ بات یہ ہے کہ آرٹسٹ کا قصور نہیں ہے, وہ پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں وہ رول کر رہا ہے. کیونکہ اس کا تو روزگار چلنا ہے نا. یہ روزگار کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص کلچر میں ابھی تک نہیں آیا جو ہماری اس فیلڈ کو صحیح لائن پہ چڑھا سکے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو افسران آرٹ کونسلوں میں بیٹھے ہوئے, یا جہاں جہاں تھیٹر چل رہا ہے, یا یہ فلم کا سینسر بورڈ ہے, تو ضابطہ حیات یہاں آتا ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. یار خدا کے واسطے سامنے بیٹھو, ہال میں بیٹھ کے دیکھو کہ لوگ کیا بول رہے ہیں. فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا بہت مدت پہلے, کسی شخص نے کوئی بڑی واہیات بات کی, تو فیملی کی عورتیں منہ پہ یوں دوپٹے رکھ کے باہر نکل گئیں, وہ پھر نہیں آئیں, سیٹیں خالی رہیں. تو خدا کے واسطے ایسے واہیات لوگ جو ایکٹر ہیں ان کو منع کریں کہ ایسی باتیں نہ کریں, جو لکھا ہے وہ بولیں. صحیح. پروگرام میں ہم اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے, لیکن یہاں پر لیں گے ہم مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب, اوور آل علی اعجاز صاحب نے بات کی ہے کہ جی پالیسی, میں جو ان کی بات سمجھوں کہ ایک پالیسی کا فقدان ہے. افسران بالا جو ہیں, جو کسٹوڈینز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے, ہاں جی, جن کو بیٹھ کے پالیسیز متعین کرنی چاہیے, وہ کہیں اور مصروف ہیں. آرٹسٹ بیچارہ بے حال ہے. اوور آل ہم ایک تنزلی کا شکار ہیں. تو جب آج کل کی ہم یہ جو ٹی وی پر اور اسٹیج پر اس طرح کا طنز و مزاح دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ تضحیک ہوتی ہے کسی کی, کیا یہ آپ کو کتھارسس نہیں لگتا کئی دفعہ؟ کیونکہ ان لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے, ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں, میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تو نہیں, لیکن جو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کبھی بھی ایک اچھے معیار کی پرفارمنس معاشرے میں موجود ہوتی ہے, جی, تو وہ ایک نسل میں ہوتی ہے. وہ نسل نئی آنے والی نسل کو اپنا یہ اثاثہ منتقل کرتی ہے. ٹھیک. یہ منتقل کرنے کا جب وقت آیا نا, لیٹ 70s میں اور ارلی 80s میں, تو وہ ہمارے ہاں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ پولرائزیشن ہو گئی. صحیح. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ تو اس چیز سے کوسوں دور ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کے اس طرف ہیں. ہمارے ہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اس فن میں موجود تھے اور ان کے اندر خدا خوفی بھی تھی, وہ نماز بھی پڑھتے تھے, بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے انہوں نے ایک خاص فیلڈ کا انتخاب کیا تھا. صحیح. جب آپ یہ صورتحال پیدا کر دیں گے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ ایک خاص شکل و صورت کے, ایک خاص طور طریقے کے اختیار کرنے والے ہیں, اور آپ کا دنیا کے باقی تمام معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ بقیہ دنیا کو تو چھوڑ دیں گے نا, کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, ان کے اندر وہ سنجیدگی, وہ متانت, وہ وقار, وہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا. ایک یہ بھی فیکٹر بنا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو ہم نے کس کے حوالے کر دیا. ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو وہ دیکھتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے وحی الہی کی روشنی سے منور تو نہیں تھے. ان کے ہاں تو انٹرٹینمنٹ ہی اصل مقصود ہے, چاہے وہ ہک سے آئے چاہے وہ کرک سے آئے. تو وہاں جب یہ ساری چیزیں پاپولر ہونی شروع ہو گئیں, اور ہمارے فنکاروں نے محسوس کیا کہ اگر آپ کو بہت بڑا فنکار بننا ہے تو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پولرائزیشن کی جو بات کی ہے, یہ بہت سارے مسائل کی بیس ہے
کیا وجہ ہے کہ دیندار لوگ عام طور پہ ہمیں بڑے سیریس اور وہ اپنے آپ کو بردبار کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح کی سختی نظر آتی ہے کہ وہ ہنسنا بھی جو ہے یا مسکرانا بھی غلط سمجھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا تاثر کیوں ہے؟ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مسکراہٹ کے بارے میں، خوشی کے بارے میں؟ ہمارا اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے لیے معیار ہیں، آپ کے چہرے پر تبسم رہتا تھا. آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اطمینان، خوشی اور مسرت محسوس کرتے تھے. آپ کو دیکھ کے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس جا کے بات کر کے انسان خوف یا اپنے اندر رکاوٹ محسوس کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، اور علی جاز صاحب میں اب اپنی عمر کے بارے میں اعتراف کر رہا ہوں. ایک زمانہ وہ بھی تھا 60s اور 70s کی دہائی میں کہ جب لوگ دیندار بھی ہوتے تھے اور اچھا ٹیسٹ بھی رکھتے تھے، ادب کا بھی، مذاق کا بھی. یہ کچھ لیٹ 70s اور ارلی 80s میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں ہم کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کی زد میں آ گئے، اور دینداری کا ایک ایسا معیار ہمارے سامنے آنے لگا، ایک ایسا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا کہ جس میں ٹینشن، ایک دوسرے پر لان تان، ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنا. آپ یہ دیکھیے، میں نے یہ حادثات دیکھے ہیں سر کہ 80s میں، ارلی 80s میں لوگ مسجدوں پر قبضہ کرتے تھے. ایسی شرمناک واقعات ہوئے ہیں کہ راتوں رات ایک فرقے نے دوسرے فرقے کو مسجد سے نکال کر اس پر قبضہ کیا. جب دیندار لوگ اتنے گر جائیں گے اپنے پرفارمنس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو دینداروں کی طرف دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے، ان کا حال تو پھر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو پھر ہمیں رونا نہیں چاہیے اس پر. بالکل صحیح. اچھا علی اعجاز صاحب، ایک لفظ جس کو ہم بڑا معیوب سمجھتے ہیں وہ ہے میراثی کا. میراثی کون ہوتا ہے؟ جو میراث کو لے کر چلتا ہے، جس میں کلچر آتا ہے، جس میں بہت سے ٹریڈیشنز آتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے. ہم اس کو اتنی حقیر نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور وہ تو غائب ہی ہو گئے ہیں. اس کو ہمارے معاشرے نے ایک بہت ہی چھوٹا لفظ بنا لیا، حالانکہ میراثی میں بہت سے آرٹ ہیں. بالکل، اسٹریٹ تھیٹر بھی ہے، پپیٹری بھی ہے اس میں، بے شمار. بالکل. اچھا، اور یہ ہمارے لیے خوشیوں کا جو سمبل تھا، شادیاں ہو رہی ہیں، کسی کے گھر کوئی پیدائش ہو رہی ہے، یہ لوگ نظر آتے تھے. ابھی ہمارا کلچر کمروں کے اندر بند ہو گیا ہے، شادی ہالز بن گئے ہیں، ان لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، یہ لوگ غائب ہو گئے ہیں. تو کیا یہ لوگ ہیں جو جا کر ہر طرح کا مذاق کرنے پہ آمادہ ہیں صرف کمائی کے لیے؟ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی ہوئی بات کا مزہ لے رہا ہوں. انہوں نے ایک بات کی ہے، یہ ولگیرٹی اور واہیاتی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنی ذات کو نفی کرنا نہیں آتی، پرفارم نہیں کرنا آتا، تو وہ ولگیرٹی کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ صحیح آرٹسٹ نہیں ہوتے، پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کے دور میں تو سارے لوگ ہی بہت اچھے تھے. آپ کو کیا وقت میں تبدیلی نظر آئی؟ اس وقت تو ایک دوڑ تھی پرفارمنس کی، کمپٹیشن تھا. ارے صاحب، ایوارڈ ملتے تھے، اور پھر اللہ اکبر. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. یہ پروگرام سے پہلے جو آپ نے ایک گفتگو ملاحظہ کی ڈاکٹر خالد ظہیر اور علی اعجاز صاحب کے درمیان، یہ سلسلے کی کڑی ہے کہ صرف خواتین کو ہی اپنی عمر چھپانے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ مرد بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ دونوں پروگرام سے پہلے سے لے کے ابھی تک یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں. اچھا علی اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی جب آپ آج کا فن دیکھتے ہیں، آج کا آرٹسٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اپنے لیڈرز کا مذاق اڑا رہا ہے، غریب عوام کی گمیکری کر رہا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، جو لیڈر اس قابل ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، اڑانا چاہیے، ٹھیک، لیکن گزارش یہ ہے بی بی کہ سوچ سمجھ کے تھوڑی سی احتیاط. ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ مذاق کریں. دیکھیے، میں نے جب خواجہ سن کیا جی، تو میرے اندر ایک جنون تھا
کہ کوئی ایسا رول ہو مجھ سے کہ لوگ کہیں وارے واہ. تو وہ جو میرے دوست تھے جن کو میں نے اپنے اندر سمویا، صوفی نثار بہت بڑے آرٹسٹ لکھاری تھے، یہ میں نے ان کو کاپی کیا. اچھا. تو آپ یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب، آرٹ کونسل کی کینٹین پہ ہم بیٹھتے تھے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے اس دوست کو کم از کم 500 روپے کی چائے پلائی صرف وہ خواجہ لینے کے لیے. صحیح. اور یہ اس زمانے کے 500 ہیں تو بہت پلائی آپ نے. نہیں اس وقت ہوتے تھے میرے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کچھ معاملوں میں واقعی بڑی کنفیوژن ہے. وہ یہ کہ جس طرح کے علی حجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈر تو اس قابل ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جانا چاہیے آپ اڑائیں، لیکن دوسری جانب جو کچھ ہمارے میڈیا پہ جا رہا ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے. جیسے بھی ہیں ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ایک ان کا وقار قائم رہنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نہ اڑائیں ان کا مذاق؟ اور جس لیول پہ ہمارے حکمران جا چکے ہیں اگر مذاق نہ اڑائیں تو وہ کہاں تک جائیں گے؟ میں اجازت چاہوں گا کہ میں اس میں ذرا سا اختلاف کروں. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سٹیٹس ہے نا، اس کا اپنا بھی ایک احترام ہونا چاہیے، ایک بات. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت قیادت میں مسائل ہیں، اس میں میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف مذاق اڑا کر اس پرابلم کو کم کر دیں. اس لیے کہ مذاق اڑانے کے بعد آپ کے دل کی تسلی ہو جائے گی، آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں پھر دوبارہ چل پڑیں گے. ان چیزوں کے لیے تو ہمیں تنقید کرنی چاہیے. کیا وہ لوگ عادی نہیں ہو گئے کہ یہ تو روز ہونا ہے؟ ہمیں ایسی سنجیدہ تنقید کرنی چاہیے کہ جس میں ہمیں باقاعدہ دلائل فراہم کرنے چاہیے، ان کے سامنے سوال اٹھانے چاہیے. اس معاملے میں اگر ہم مذاق اڑائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پر کرپشن میں مبتلا ہیں وہ اس پہ بہت مطمئن ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس محض مذاق اڑا کے نکال دی. سو میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ان لوگوں کو کہ جن کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے، ان کو باقاعدہ جو الزام ہم لگا رہے ہیں اس کے دلائل فراہم کر کے ان کو یہ بتائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور مذاق کو ایک عمومی جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں ان کی طرف اس کا رخ کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو اور باتیں بے شمار کی جا بہت سے ٹاپکس ہیں جن کو چھیڑا بھی نہیں جاتا. یوں لگتا ہے جس طرح ایک آپا دھاپی ہے کہ بس ایک یہ تمام چینلز کی دوڑ لگی ہوئی آپس میں کہ صرف لیڈران کو ہی ہم نے نشانہ بنانا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہے، آخر جو صدر پاکستان ہے، جو وزیر اعظم ہے، یہ ایک بڑے ایسے منصب ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے ووٹوں سے یہ وہاں تک پہنچتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت چوائس ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہی ہمارے لیڈران ہیں، تو ان کی عزت کا ایلیمنٹ تو برقرار رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کے لیے، ان کی عاقبت کے لیے بھی. تو اب یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم اتنی بے جا تنقید کریں کہ اس کے بعد وہ بالکل بضد ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اب تو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، جو ہمارے اوپر الزام لگنا تھا لگ چکا ہے، اب ہمیں کھل کر اپنا کام کرنا ہے. نہیں، ان کے لیے توبہ، اصلاح اور اپنی بہتری کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. اور رائے ڈاکٹر صاحب رائے دیں باقی لوگ بھی دلیل کے ساتھ، اور ان کو راستہ دکھائیں کہ ان کے لیے اصلاح کے امکانات موجود ہیں. ان سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوئی، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی میں وہ بضد نہ ہو جائیں. اور سب سے بڑھ کر زنیرہ یہ بات کہ یہ دنیا فانی ہے، انسان کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوں گے اور جواب دہی کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہم لوٹ کر واپس آ کر اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. خدا کے بندوں، یہ دنیا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی عاقبت سنوارنی ہے. چند ٹکوں کی خاطر انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرے. میرا خیال یہ ہے کہ درد مندی کے ساتھ ہمیں عام مسلمانوں کو بھی اور اپنے حکمرانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے.
اور مذاق کر کے یہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے. یہ موقع ہے اصل میں اصلاح کا, اور اس کو سنجیدگی سے ادا کرنا سنجیدگی سے لینا چاہیے. علی اعجاز صاحب, اگر ہم حکمرانوں کو اور پالیسیز بنانے والوں کو سائڈ پہ کر دیں, ان پہ تو ہر پروگرام میں ہی بات ہوتی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم اپنے معیار کو خود دیکھیں اور ایک اپنے اوپر سیلف چیک لگائیں, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں سیلف سینسرشپ کا قائل ہوں, تو آج کا آرٹسٹ اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتا ہے جو کہ تھوڑا سا اخلاق سے گر چکا ہے؟ دیکھیے, پھر میں وہی بات کروں گا. ٹی وی کے بے شمار چینل, ٹھیک, میں خون کے آنسو روتا ہوں جب کبھی کبھی پروگرامز میں میں تھیٹر کا وائرس دیکھتا ہوں. سیریس پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, سیریس پروگرام میں تھیٹر کا وائرس. تھیٹر کا وائرس ایسا کہ اوور فکرے, رشتوں کو پامال کرنا, یہ تو روٹین ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ڈیپلی شعبے سے ہو, جی, ارے اس کو منسٹر بنائیں آپ, وہ پکڑے جو ان کے مسائل سمجھتا ہو. ناظرین, گفتگو ابھی باقی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے جس پہ یوزلی ہم بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ لوگ جو دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, مارجنلائزڈ سیکشن ہماری سوسائٹی کا, خواجہ سرا, جن کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے. اب وہ جو بھی ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, بات یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے ہیں, ہم جیسے انسان ہیں, ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. ثقافت کا بہت بڑا حصہ ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے. آرٹ کلچر میں ان لوگوں کا بہت نام رہا ہے, ہمیشہ سے بڑا رول رہا ہے. ہسٹری میں چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا رول تھا. ابھی یہ لوگ کہیں نظر نہیں آتے ہیں, اور نظر آنا تو دور کی بات ہے, ان کے لیے اتنی حقارت ہوتی ہے اگر یہ ہماری گاڑی کی کھڑکی پہ مانگنے کے لیے بھی آ جائیں. ان کو ہم نے سائڈ پر کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے مجبور کر دیا ہے برائی کی طرف جانے پہ. آپ کیا کہیں گے, معاشرہ ایسے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرے؟ دیکھیے جی, اللہ کی مخلوق ہے, انسان ہے, بالکل, اور اس لحاظ سے وہ بالکل ہمارے برابر ہیں. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے, وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے. وہ گیا. آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ حق کے آگے اکڑنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. تو اگر ہم جن کو کہ ہم خواجہ سرا کہتے ہیں, ان کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ لوگ اپنا انجام اور ٹھکانہ جان لیں کہ کیا ہوگا. اس لیے یہ تو لازم ہے کہ ہم ان کی عزت اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آنے دیں. مجھے عجیب سی بات لگتی ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے محفوظ رکھے, لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش کا انتخاب تو اسی کی جانب سے ہوتا ہے اپنی حکمت کے مطابق. اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اس گھر کی ذمہ داری ہے. آپ جب اس کو ایسے ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس ماحول کے لیے ہمارے معاشرے نے انتخاب کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھائی, کوئی بلندی ہم نے طے ہی نہیں کی ہے, بلکہ وہ بیچارے پست قسم کے کام کریں گے, تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا گھنونا جرم ہے. وہ قصور گھر والوں کا ہے, وہ ان کے حوالے کرتے ہیں, اور ہم نے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی ہے کہ جس میں یہ ساری برائیاں جمع ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب, جس طرح کسی گھر میں ایسے بچے کی اللہ معاف کرے پیدائش ہو جاتی ہے جس میں کسی بھی قسم کی فزیکل کمی ہوتی ہے, ہاتھ نہیں ہے, بازو نہیں ہے, بینائی نہیں ہے, کوئی مینٹل پرابلمز ہیں, فزیکل پرابلمز ہیں, اسی طرح یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر ان کے پیدا ہونے پہ مذاق اڑانا اس فیملی کا جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, پھر اس گھر والوں کے لیے جو شرمندگی سوشل لیول پہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہے, وہاں سے لے کر ان کے اسکولوں میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم ان کو کوئی فن بھی نہیں سکھاتے, ہم ان کو کوئی دستکاری بھی نہیں سکھاتے کہ اپنے قابل ہو جائیں. نتیجتاً یہ جی باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ وہ لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ اور ہوتی ہے ان کے لیے, کوئی نہ کوئی فن ان کو سکھاتے ہیں. بالکل. علی اعجاز صاحب, یہاں کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مغرب میں کیوں ترقی کی, ہم کیوں تنزل کی طرف جا رہے ہیں.
میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ وہ اخلاق میں ہم سے بہت آگے بہت ہیں، بہتر ہے۔ اور اس کی ایک مثال وہ ہے جو کہ ابھی علی اعجاز صاحب پیش کر رہے ہیں۔ ہینڈی کیپڈ کے لیے ان کے ہاں اتنی مراعات ہیں، اسپیشل لوگوں کے اس لیے، طرح کے لوگوں کے جن کو وہ اسپیشل کہتے ہیں، جی، ڈس ایڈوانٹیجڈ کہتے ہیں، ان کے لیے وہ جو کچھ سہولتیں فراہم کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم انہی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس دین کے ماننے والے جس دین نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر مذاق اڑائے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور حقدار سمجھتے ہیں، اور وہ گھٹیا کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کے لیے جہنم لازم ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایسے لوگ جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو برائی کے راستے پہ ڈالنے کے، کیا اللہ تعالیٰ کا انصاف یہی ہوگا کہ ان کو اصل میں پنشمنٹ ملے کیونکہ ان لوگوں نے ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں پیدا کی؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر حال میں انصاف کرنے والا ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کا حساب کتاب کرنے میں اس اصول کو ہمیشہ ملحوظ رکھے گا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی صلاحیت سے زیادہ نہیں پرکھیں گے۔ جس کے جو حالات تھے، جس کی جتنی صلاحیت تھی، جس کا جتنا نیکی کرنے کا امکان تھا، اس سے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تو وہ بیچارے کہ جن کو مجبور کر دیا گیا، ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے نتیجے میں معاف فرمائے گا، لیکن جن ظالموں نے ان کو اس مجبوری میں مبتلا کیا ہے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم کی پاداش میں ان کو اس صورتحال سے دوچار کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ علی اعجاز صاحب، ہم لوگوں نے آرٹسٹ پہ تو بات کی، ہم نے ان فنکاروں پہ تو بات کی جو کہ اچھا کام نہیں کر رہے یا اخلاق سے گرا ہوا کام کر رہے ہیں۔ آپ معاشرے کو کوئی میسج دیں کہ وہ لوگ جو رات کو تھیٹر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سنیماز بھرے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر اچھی فلمیں نہیں لگتی، جہاں پر اچھا آرٹ نہیں دکھایا جاتا، وہ لوگ کیوں زندہ رکھے ہوئے ہیں اس آرٹ کو، اس معیار کو کس طرح بلند کرے معاشرہ؟ دیکھیے، پبلک جو ہے وہی کنگ میکر ہے، ٹھیک، بالکل، آرٹسٹ کو وہی حوصلہ دیتی، ٹھیک، اور اپریسیشن بھی اور ڈس لائکنگ بھی، ٹھیک۔ تو یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پلیز اچھی چیز کو اچھا کہیں، بری چیز کو ریجیکٹ کریں تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے سٹیج پہ کیوں آنا چھوڑ دیا؟ میرے بے شمار کولیگ ہیں جو ادھر سے گزرتے بھی نہیں ہیں۔ میں خود کہ ان واحیاتیوں میں کیوں پڑے؟ لوگ برا کہتے اور اکثر فیملیز اٹھ کے چلی جاتی ہیں پلے میں سے۔ جی، یہ تصدیق نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر، آپ کا بھی، اور علی اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بلا شبہ طنز نگار اپنے طنز کے نشتر سے معاشرے کے ناسوروں سے فاسد مادہ باہر نکالتا ہے۔ یوں وہ بھی اصل میں معاشرے کی اصلاح ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس طنز سے معاشرے میں نفرت پھیلے اسے زہریلی طنز کہا جاتا ہے، جو ایک خطرناک انتقامی سلسلہ شروع کر سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طنز و مزاح جیسا مثبت کام اس احتیاط اور دانائی کے ساتھ کیا جائے کہ مخاطب خود بھی انجوائے کرے اور اصلاح پر آمادہ بھی ہو جائے۔ اپنی میزبان زنیرہ اظہر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔